मोहतरम जनाब लियाकत अली साहब को एक दानश्वर के तौर पे ज़्यादा देखता हूँ, और वो दानश्वर भी वो जो सच्चा, खरा और दो टोक है, जो कोई इफ़ एंड बट्स का इस्तेमाल इस तरह नहीं करता और ना ही लगी लिपटी रखते हैं। और इसी वास्ते उनकी इतनी बेबाकी और साफ गोई को देखते हुए मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये हमारे असर हाज़र के अबूज़र हैं। ये असलूब हमारे यहाँ बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ऐसी मलफूफ बात करते हैं कि जो आम आदमी के ऊपर से गुजर जाए। लेकिन मेरा मुद्दा ये होता है कि गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए कि आम लेमैन को भी बात समझ आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका मैसेज अबलाग सही हो। तो इसलिए आपको वेलकम है लियाकत अली साहब। थैंक यू। तो बातें करने के लिए तो आपको जब आप सामने होते हैं तो इतना एक तूफान उमड़ आता है कि कौन सी बात करें और कौन सी रहने दें। लेकिन चूंकि अगस्त आ गया है, तो अगस्त का महीना जब आता है तो हमारे सीनों में, हमारे जहनों में वो तलखियाँ आ जाती हैं पार्टीशन की, और जो तबाहकारियाँ हुई, 1 करोड़ के करीब लोग घरों बेघर हो गए, कोई 1 मिलियन के करीब जो हैं वो जानों से अपनी जानें गंवा बैठे। मैं चूँकि एक मेरी परवरिश एक रूरल एरिया में, गांव में हुई है, तो मैंने अपने बड़ों से जो सुना है वो लफ्ज़ बोला करते थे मुझे आज तक, वो अपनी नानी दादी उनके पुत्र जब लुट्टे मारे हुई, वो इसको आज़ादी या कुछ और नहीं बोलते थे, इसका लफ्ज़ उनके लिए ये होता था जब लुट्टे मारे हुई थी। तो मैं लियाकत अली साहब आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, आप इस सारी चीज़ को बशमूल टू नेशन थ्योरी किस एंगल से देखते हैं? निहान साहब, मेरे नज़दीक टू नेशन थ्योरी जो है वो जो किसी भी लिहाज से कोई मोतबर नज़रिया नहीं था, ये लोगों को तकसीम करने का नज़रिया था, और जिन्होंने भी इसको इस्तेमाल किया उन्होंने बर्बादी का सामान लेके आया। तो टू नेशन थ्योरी, 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पे तकसीम हुई, और इस तकसीम ने इस बड़े सगीर के सदियों के जमे जमाए समाज को बिल्कुल बखेर कर रख दिया। जैसे आपने कहा कि आपकी परवरिश एक गाँव में हुई, और गाँव के जो बड़े थे वो कहते थे कि जब लूट मार हुई, तो मेरे भी बचपन में जब मेरी माँ और बाप से जब बात होती थी तो वो कहते थे जब उजाड़े पड़े, जब वड टुक हुई, जब लोगों ने एक दूसरे को मारा, जब दूसरों ने एक दूसरे को लूटा। ये जो हमने एक नैरेटिव बनाया हो ना कि लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी। उन बेचारों को तो मार दिया गया। वो किसी कुर्बानी और किसी ख़ास कुर्बानी वो होती है जो शौरी एक्ट होता है। ये तो वो बेचारे उनको घर छोड़ने पर मजबूर किया, और जब वो लुटे पुटे जा रहे थे तो बदमाशों के ग्रोहों ने, दोनों तरफ से, हिंदुओं और सिखों के बदमाशों के ग्रोहों ने और मुसलमानों के बदमाशों के ग्रोहों ने एक दूसरे पर अटैक किया, एक दूसरे को, बच्चों को मारा, औरतों को मारा, बुजुर्गों को मारा, और जहाँ भी बस चला कत्ल गारत गरी की। इसलिए इसको कुर्बानी के नाम पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये कत्लेआम था, और ये 2 कौमी नज़रिए के नाम पर हुआ, और ये दुनिया में ये 2 कौमी नज़रिया के मज़हब की बुनियाद पर 2 कौमें हैं। ये पाकिस्तान में ही हुआ है और दुनिया में कहीं नहीं है। अब दुनिया में जहाँ भी देख लें, किसी एक मुल्क में 1 से ज़ायद मज़ाहिब के लोग रहते हैं, और अब ये तसव्वुर ख़त्म हो गया है कि किसी एक मज़हब के लिए एक मुल्क। अब जो मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक मुल्क में कसीरुल मज़ाहिब, मोर देन वन रिलीजन, और हमने ये 2 कौमी नज़रिए के नतीजे में जो मुल्क बनाया वो क्योंकि तफरीक की बुनियाद पे बना था, वो फ़िरके की बुनियाद पे बना था। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका दर फ़िरका चल रहा है। अब कभी देवबंदी है, कभी बरेलवी है, कभी अहले तशी है, कभी सल्फ़ी हैं, और आज पाकिस्तान जो है वो तकसीम दर तकसीम हुआ है, कभी फ़िरके की बुनियाद पर, कभी कौमियत की बुनियाद पर, कभी सिंधी पंजाबी की बुनियाद पर, कभी पश्तो पंजाबी की बुनियाद पर। और इसकी जड़ों में अगर हम गौर करेंगे तो ये 2 कौमी नज़रिया है। सर, आपने अभी एक बात कही कि ये तबाही, लुटमार या बर्बादी या काटवड जो है ये दोनों तरफों से हुई है, मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदुओं और सिखों की तरफ से भी। हमारे पास आप एडवोकेट हैं, जब भी कोई झगड़ा आता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका असल शुरुआत किसने की थी, असल मुलज़म वो गिना जाता है। देखिए, एक रिएक्शन में होना, उसको किसी हद तक सेल्फ डिफेंस का नाम दिया जाता है, लेकिन एक्शन जो होता है वो हमें अगर आइडेंटिफाई हमने करना हो कि ये रॉन्ग एक्शन कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। ये सबसे पहले मार्च 1947 में रावलपिंडी से शुरू हुआ, और ये सबसे पहले मुसलमानों ने किया, और वहाँ सिखों का कत्लेआम किया गया।
جو یہاں یہ کہتے ہیں نا کہ ماسٹر طارق سنگھ نے کہا کہ آپ یہ اپنی کرپان لہراتے ہوئے صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پہ کہا کہ اب راج کرے گا خالصہ آکی رہے نہ کو، تو وہ تو رد عمل تھا، کیونکہ کراچی جو راولپنڈی میں جس طرح سکھوں کا قتل عام کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں سکھ قیادت جو تھی وہ بہت پریشان تھی، اور اس پریشانی کا اظہار ہمیں ماسٹر طارق سنگھ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ابتدائی طور پر یہ جیسے کلکتے میں ڈائریکٹ ایکشن ڈے کے نتیجے میں ہزاروں ہندوؤں کو قتل کیا گیا، اور وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو ہے وہ محمد علی جناح نے اس کا پروگرام دیا تھا، اور اس وقت وزیر اعظم جو تھے بنگال کے وہ سور وردی تھے، اور پھر سور وردی کو گاندھی جی کو ساتھ لے کر جا کر کیمپوں میں لوگوں کو پیسیفائی کرنا پڑا کہ بھئی آپ ایک دوسرے کو نہ ماریں، اور جناح صاحب نے تو ایک بات بھی نہیں کی کہ یہ کلکتہ میں کیا ہو گیا، کیسے لوگ مر گئے، کیسے لوگوں کو مار دیا گیا۔ اسی طرح جب مارچ 1947 میں راولپنڈی میں سکھوں کا قتل عام ہوا تو مسلم لیگ کے کسی لیڈر نے کوئی بیان اس کی مذمت میں نہیں دیا، حتیٰ کہ محمد علی جناح نے بھی کوئی ایسا بیان نہیں دیا۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ابتدائی طور پر اس تو مشتعل جو ہے وہ مسلم لیگ نے کیا۔ اچھا، یہ بتایا جاتا ہے کہ ماسٹر طارق سنگھ پہ جو بھی الزام لگایا جاتا ہے، لیکن جب وہ قتل عام اس طرح پنڈی میں ہوا تھا تو ماسٹر طارق سنگھ وہ شخص ہیں بدنصیب جن کی ماں کو زندہ جلا دیا گیا تھا، مکان میں جس میں تھیں اس کو پٹرول یا مٹی کا تیل چھڑک کے جس طرح آگ لگائی گئی، اور جو اس میں تھے وہ زندہ جل مرے تھے۔ درست ہے، یہ بات درست ہے کہ ان کی والدہ جو ہے ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا، اور صرف ان کی والدہ تو ایک تھی، اور بھی سینکڑوں جو سکھ تھے ان کو مار دیا گیا تھا راولپنڈی میں۔ اور راولپنڈی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت اہم سکھ سٹی تھا، اور آج بھی اس کے جو نشانات ہیں، اس کی یادیں جو یاد کر رہے ہیں وہ راولپنڈی میں ہیں، حالانکہ پچھلے 75 سال میں ہم نے ان کو مٹانے کی پوری کوشش کی ہے، ان کے گردواروں کو، ہندوؤں کے مندروں کو اپنی دسترس میں لے کر ان کو قبضہ کر کے ان کو گھروں میں تبدیل کر دیا ہے، ان کو پلازوں میں تبدیل کر لیا، ان کے اوپر مارکیٹیں بنا لی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں جو ہے وہ ہندو سکھ جو اثرات ہیں وہ موجود ہیں۔ کچھ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ 10-15 سال پہلے لالو پرساد یادو یہاں آئے تھے، راولپنڈی گئے تو انہوں نے ایک چھت پہ چڑھ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے ہندو شہر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی ہندوستان کے شہر میں ہوں، کیونکہ وہاں اتنے مندر تھے۔ اور اب دن بدن آپ وہ سارے مندروں پہ جو ہے وہ کہیں صرافہ مارکیٹ بن گئی ہے، کہیں کلاتھ مارکیٹ بن گئی ہے، اور جو ویکیو پراپرٹی ہے اس کو تو ہم نے اس کی تو لوٹ مار ہم نے بے پناہ کی ہے نا، وہ چاہے سندھ میں ہو، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے کے کے میں ہو، اور چاہے بلوچستان میں ہو۔ یہ جو ہم نے قبضہ گیری کی ہے ہندو اور سکھوں کی اور جین کی پراپرٹی کی، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اچھا لیاقت صاحب، یہ اپنے 47 کے فسادات کی بات کی، میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 1926 میں بھی پنڈی میں ہولناک فسادات ہوئے تھے، اور ان میں وہ ایک مولوی آیا تھا مانسرا کا مانسروی، تو جس نے وہاں ان کا بڑا گردوارہ تھا سکھوں کا، تو اس نے کہا کہ یہاں ہم نے اس کے قریبی مسجد بنانی ہے۔ سکھوں نے بہت کہا کہ کل کو کلیش نہ بنے تو تھوڑا ہٹ کے جگہ دے دیتے ہیں، بنا لو، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ادھر ہی بنانی، جیسے تیسے وہ بنا لی۔ پھر اس کے بعد وہ بلوے ہوئے کہ وہ بڑی دردناک کہانی آپ کے علم میں ہوگا۔ اور مجھے پتہ ہے، اور اس کے بعد وہیں سے عید میلاد النبی کے جلوس کی ابتدا بھی وہیں سے ہوئی تھی۔ جیسے آج ہم عید میلاد النبی کا جلوس ہم نکالتے ہیں، اس کی ابتدا بھی اس فساد کے نتیجے میں ہی ہوئی تھی، اور راولپنڈی سے ہی ہوئی تھی۔ آپ دیکھیں یہ شرارت والے لوگ جو ہیں ہر جگہ، آپ کبھی کٹاس مندر گئے ہوں گے؟ جی گیا ہوں۔ کٹاس مندر کے بالکل مین گیٹ کمپلیکس کے سامنے ایک بڑی عالیشان مسجد بن گئی ہے۔ اچھا دیکھیں آپ ضرور مسجد بنائیں، آپ کا حق ہے مسجد بنانے میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن ایسی جگہوں پہ جو دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی ہے، جنہیں ان دوسرے مذہب کے نزدیک ایک تقدس کا درجہ حاصل ہے، آپ وہاں شرارت کیوں کرتے ہیں؟ اپنی جگہ پہ ضرور مسجد بنائیں، بننی چاہیے۔ لیاقت صاحب، ایسے یہ بات آپ کی میں ایک تجربے کی بناؤں، میری ڈیوٹی لگی تھی ادھر یہ ننکانہ صاحب میں، تو میں جنم استان بہت جاتا تھا، کیونکہ میری اپروچ ہی ہے کہ بین المذاہب ہم مانگی ہونی چاہیے اور قربت ہونی چاہیے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اس سے بالکل باہر نکلے نا مین بازار، جو گیٹ مین ہے جنم استان جانے کے لیے، اتنی بڑی مسجد اور اتنی اونچائی پہ کر کے بنائی کہ اب جنم استان کا دیکھو، مسجدیں ہماری ہر جگہ موجود ہیں، جنم استان تو ایک ہی ہے ان کا، جہاں بابا گرو نانک دیو جی مہاراج پیدا ہوئے تھے۔
تو ایسے جیسے چڑیتا پن نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے اونچی بنار اس کے اوپر لائٹیں اور سارا سلسلہ، یہ سائیکی کیا ہے؟ جنم استان کے ساتھ ہی جی ایک بہت بڑے کسی پیر فقیر کا بھی مزار بنایا گیا ہے، اچھا، اور اس کا نام بابا فضل ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی آپ، میں تو پرانی 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا نہیں میں تو بات کی، اچھا، اور وہ بھی بہت بڑا مزار ہے۔ اچھا، یہ شرارتیں ہیں، اس کے سوا اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ شرارت کرو۔ بھئی آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیں، آپ کا حق ہے، لیکن ایک دوسرے کو چڑھا کے، ایک دوسرے کے ساتھ شرارت کر کے، نفرت پیدا کر کے، غصہ پیدا کر کے، یہ مذہب کوئی بھی یہ مذہب نہیں سکھاتا۔ اور آپ ایسا کرو گے تو ظاہر ہے کہ چپلچ بھی پیدا ہوگی، نفرت بھی پیدا ہوگا، غصہ بھی پیدا ہوگا، اور اب تو اس کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ تھوڑے سے سکھ ہیں پاکستان میں، چند سو چند ہزار، انہوں نے بیچاروں نے کیا کر لینا، ان کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے اس وقت۔ نہیں پھر دیکھیے ایک مقام تو ہے نا، اس کی انٹرنیشنل حیثیت ہے، وہاں پوری دنیا سے سکھ بھائی آتے ہیں، تو وہاں ہمیں چاہیے کہ اس احترام، ریگارڈ، اس کی عزت، اس کو ایسے پیش کریں کہ جیسے ہم بھی بابا جی کے سارے میں اس کی محبت رکھنے آپ کو والے ہیں۔ مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں کہ جو عاشورہ تھا اس کے موقع پر پاکستان سے 1 لاکھ لوگ عراق گئے ہیں۔ جی اچھا، ٹھیک ہے جی، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ ایران اور عراق جو ہے وہ اپنی زیارتوں سے بہت زیادہ کما رہے ہیں۔ صحیح بات، پاکستان چاہے تو وہ بھی بہت زیادہ کما سکتا ہے اور وہ سکھوں کو آنے دے، لیکن یہ پاکستان کی جو ریاستی پالیسی ہے وہ ہندوستان سے نفرت اور سکھوں سے محبت، یہ نہیں چل سکتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکھ یہاں آئیں، اپنے شرائنز دیکھیں، اپنی عبادت گاہوں پہ جائیں اور زیادہ سے زیادہ آئیں، تو آپ ہندوستان سے دوستی کر کے ہی آپ سکھوں کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ ہندوستان سے لڑائی اور سکھوں سے دوستی والی پالیسی فیل ہو گئی ہے۔ آپ نے کرتارپور راہداری بنائی، آپ کا خیال تھا کہ ہزاروں سکھ آ جائیں گے، اتنا ریونیو آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ہوا اس لیے نہیں کہ آپ ہندوستان کی ریاست سے لڑنا چاہتے ہیں، سکھوں کو الور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کانٹرڈکٹری پالیسی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکھ آئیں اور لاکھوں کی تعداد میں آئیں، ریونیو ہو اور اپنا ریلیجس ٹورزم ہو، تو اس کے لیے ہندوستان سے دوستی کرنی پڑے گی، اور برابری کی بنیاد پر دونوں ملک تجارت بھی کریں، ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں بھی، اور سکھوں کو بھی آنے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں ابھی آپ نے جیسے بات کی نا کہ اس میں اس کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے ایک فرقے کو اٹھا کے تو انڈیا کے ساتھ مخالفانہ رویہ کرنے والی۔ اب آپ کو عرض کروں کہ جب یہ بنا تھا کرتارپور، تو ایک جلوس نکلا تھا ہمارے طاقتور اداروں کی نگرانی میں کوئٹہ سے سبی تک، اور اس میں وہ سارے خالصتانی نعرے تھے، انڈیا کے بارے میں بہت بدتمیزی کی گئی اور سکھوں کے روپ میں جو لوگ پیش کیے گئے۔ تو میں نے اس پہ لکھا تھا کہ بابا نانک دیو جی مہاراج تو پل بنتے تھے سکھوں اور ہندو اور مسلمان کے بیچ میں، یہ کون سی سکھزم ہے جو پل بننے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں؟ تو پاکستان حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے۔ یہاں یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ خالصتانی نام پہ انڈیا جیسے ہمارے ایک انتہائی قریبی اور اہم ترین بڑے بھائی کی حیثیت جو رکھتا ہے تو نفرت پھیلائی جائے۔ اگر آپ کبھی کرتارپور گئے ہوں تو میں تو گیا ہوں، جی میں گیا ہوں کرتارپور، وہ ایسے لگتا ہے کہ آپ فوجی چھوڑی میں آ گئے ہیں، یعنی کسی ریلیجیس شرائن کی بجائے فوجی چھوڑی لگتا ہے۔ پہلے تو آپ سے تفتیش کی جاتی ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کون ہیں، یہ آپ کی گاڑی ہے، چلو جب آپ نے ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو آپ کا بایو میٹرک ہوتا ہے۔ جب اندر صحن میں جاتے ہیں تو صحن میں جانے کے بعد آپ گردوارے کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ نہیں صحن میں آپ گھوم سکتے ہیں۔ اچھا یہ کیا بات؟ یہ میں نے جب جانے لگا تو میرا ساتھ چھوٹا نواسا تھا 8 سال کا، تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، جو وہاں کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یہ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا دیکھیں جی اگر آپ تو مسلمان ہیں تو آپ گردوارے کے اندر نہیں جا سکتے۔ بھئی میں دنیا بھر میں گردواروں میں گیا ہوں، مجھے تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں۔ جو عبادت گاہیں ہیں وہ تو سب کے لیے اوپن ہے، وہ ہندو مسلمان سے مجھے انہوں نے روک دیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ پھر آپ جو ہی کوئی ہندو سے آئے کسی سکھ سے بات کرنے لگتے ہیں، درمیان میں آ کے ایک انٹیلیجنس کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ چپ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے۔ پھر اس جو کمپاؤنڈ ہے کرتار صاحب کرتارپور کے گردوارے کا، اس میں ایک بہت بڑا بم رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ 71 کی جنگ میں بھارت کی فوج نے یہ اس گردوارے کو تباہ کرنے کے لیے یہ بم مارا۔ یہ تو نفرت پھیلانے والی بات ہے، یہ محبت اور دوستی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو نفرت پھیلانے والی بات ہے۔ جب آپ ایسا کچھ کریں گے تو آپ کریں کہ جی رات کرتارپور میں سکھ آئیں تو ہندوستان کی حکومت تو نہیں آنے دے گی، وہ رکاوٹیں کھڑی کرے گی، وہ بھی ایسے ہی کرے گی جیسے آپ اگر ان کو بلانا چاہتے ہیں وہ ان کو روکنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکھ زیادہ سے زیادہ آئیں
تو ہندوستان سے برابری کی بنیاد پر دوستی کریں. نہیں, ابھی آپ نے جیسے ایک بات کی کہ ٹورزم کو بڑھاوا دے کے اس کو ایسے کیا جائے کہ اس سے آمدن بھی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے بھی بلند سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم تو بین المذاہب ہم مانگی اور قربت کی بات کرنی چاہیے. اور بابا نانک تو ہم سب کے سانجے ہیں. وہ تو دیکھیں وہ مکہ بھی گئے اور ان کے تو حالات پڑھیں تو ان کے یہاں کوئی تعصب نہیں ہے. وہ تو ایک ایسے صوفی درویش تھے جن کے لیے سادھو ہوں یا صوفی ہوں, سب کے لیے وہ ایک ہم مانگی کی اور ایکتا کی وہ ایک سمبل کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ جو سارے بابا گرو نانک ہو یا باقی گرو ہوں یا ہمارے بلے شاہ ہوں یا شاہ حسین ہوں, میاں میر ہوں, یہ سارے بھکتی تحریک کے جو تھے وہ شاعر, صوفی اور بزرگ تھے. یہ گرو نانک جو ہے یہ ظاہر ہے کہ وہ اس ہمارے خطے کے تھے. پورے پنجاب میں جگہ جگہ ان کی آمد, ان کے رہنے کے نشانات موجود ہیں. جہاں آپ گردوارہ کرتارپور ہے وہاں تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے اور وہ سکھ مذہب کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ شرائن ہے. اور آپ اگر ان کو کھولیں اور ان کو آنے جانے دیں تو یہ تو بہت بڑا ایک لوگوں میں دوستی, محبت اور بھائی چارے کا موجب بن سکتا ہے, مرکز بن سکتا ہے. لیکن جب آپ اس کو نفرت پھیلانے کے لیے, غصہ دلانے کے لیے اور ایک خالصتانی موومنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسا کریں گے تو وہ پھر نہیں چلے گا. اور پھر وہ ایسا ہی ہوگا کہ کبھی 100 لوگ آ گئے, کبھی 200 لوگ آ گئے. بھئی 100-200 سے تو خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا اس کا, جو اس پر اتنا آپ نے اربوں لگا کے اس کو رینوویٹ کیا ہے, اس کو بنایا ہے. تو اگر اس پہ لوگوں کو آنے کے راز نہیں کھولنی تو پھر یہ سارا کام کیوں کیا ہے؟ اس پہ تو ہمارے میڈیا کو اور ہمارے اہل دانش کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی اگر جو آتے ہیں سکھ کمیونٹی آتی ہے یا ہندو کمیونٹی کے, کیونکہ بابا جی ہندوؤں کے لیے بھی اتنے ہی محترم اور قابل احترام ہیں. ان کے ہاں یہ نہیں ہے. میں نے دیکھا جنم استھان میں ہمارے سندھ کے ہندو جتھوں کے جتھے آتے تھے. میں نے پوچھا, کہتے ہیں ہمارے لیے بابا نانک دیو جی مہاراج اسی طرح ہیں. اب دیکھیں ان کے ہاں تو ہندو کے سینے میں اتنی وسعت میں نے دیکھی. میں نظام الدین اولیاء کے دربار میں گیا دلی, تو اتنے مسلمان نہیں تھے جتنے اتنے ہندو بھائی آئے ہوئے تھے اور وہاں وہ لائٹیں جلا رہے تھے. اور یہی عالم یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے دربار پہ بھی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو شرائن یا یہ مقدس مقامات ہوتے ہیں یہاں تو یہ ہٹو بچو اور یہ ایجنسیوں کا دخل ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ تو بڑی ایک جرم ہونا چاہیے. لیکن بات آپ کی نظری طور پر تھیوریٹیکلی بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے. میں تو ہندوستان میں مختلف گردواروں میں گیا ہوں, مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے, سکھوں کے, ہندو ہو. لیکن یہاں یہ مجھے خود براہ راست تجربہ ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو تو آپ اندر نہیں جا سکتے. حالانکہ جب یہ نہیں بنا تھا, اس کی جو نئی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی تو لوگ سیدھے جاتے تھے. پہلے بالکل, میں تو بہت پرانا جانے والا ہوں. کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس لیے یہ جو اسی طرح میں ننکانہ صاحب گیا ہوں, آج سے 20 سال پہلے مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو. لیکن اب یہ تمام چیزیں سیکیورٹی کے نام پر اور دہشت گردی کے خلاف کے جو تحفظ کے نام پر لوگوں کو روکا ٹوکا جاتا ہے اور ان کو اندر نہیں جانے دیا جاتا, ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا دہشت زدہ کیا جاتا ہے. اور اس لیے لوگوں نے جانا چھوڑ دیا وہاں. اور ٹکٹ بھی 500 کر دی ہے. اچھا, پہلے 200 روپیہ ٹکٹ تھی, اب 500 روپیہ ٹکٹ ہو گئی. ہماری جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہے کیا ان کا فرض نہیں بنتا کہ اس چیز کو بڑھاوا دینے کے لیے ٹکٹ بھی ختم کریں اور اس پہ سب سے بڑھ کے یہ کہ ایجنسیوں کا رول اس میں ختم کریں, کہیں کہ آپ اپنی لمٹ میں باہر رہیں, اندر آپ کا کوئی کام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ریحان صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں ہماری جمہوری اور سول حکومتوں کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے. ہندوستان کے معاملات کو جو ٹیکل کرتی ہے وہ ہمارے سیکورٹی ادارے ہی کرتے ہیں, اور اس پر کیسی پالیسی ہونی چاہیے, کیا ہونا چاہیے, یہ کسی بھی سول حکومت کی ڈومین میں نہیں ہے. اور اس لیے یہ کہنا کہ جی ہماری جمہوری حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا, یہ نہیں. بھارت کے حوالے سے جو کرنا ہے وہ ہماری فوج اور اس کے ایجنسیوں نے ہی کرنا ہے, اور اب تک وہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور مستقبل قریب میں بھی وہ ہی کرتے جائیں گے. اچھا لیاقت صاحب, آپ نے ابھی کلکتہ کی بات کی تھی جہاں دور وردی صاحب وزیر اعظم تھے پارٹیشن سے پہلے, تو وہاں ڈائریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا تھا جناح کی طرف سے. تو ہمارے سلیبس میں تو بالکل اس بارے میں نہیں پڑھایا جاتا. میں نے خود بھی جب پوری ایجوکیشن کے دوران میں کبھی یہ نہیں پڑھا, کہیں کسی کتاب میں اس کا ذکر اس طرح نہیں آیا.
بعد میں جب پڑھا تو بالکل حقائق ششدر رہ گیا کہ کیا سے کیا ہے. تو آپ اس چیز کو کیا ہمارے ہاں جو نہیں پیش کیا جاتا اس سے ہمارے آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری نئی نسل کو حقائق سے دور رکھا گیا ہے, وہ سچائی ان کے سامنے آنے نہیں دی گئی؟ وہی ہے نا, دو قومی نظریے کے زیر اثر جو آپ نے تاریخ لکھی ہے وہ فرضی بہت ہے اور وہ یک طرفہ ہے. اس میں تو بہت سے لوگوں کے نام نہیں ہیں. ابھی میں نے چند دن پہلے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لکھا کہ مسلم لیگ کے بہت بڑے لیڈر نائب صدر وہ نواب اسماعیل تھے, میرٹھ سے ان کا تعلق تھا, وہ پاکستان نہیں آئے. یعنی وہ ایسا بندہ جو محمد علی جناح کے بعد دوسری بڑی شخصیت, وہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی تقسیم ہونا چاہیے, ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ تو پاکستان آئے ہی نہیں. اور نہ آنے کے 47 میں پاکستان کے قیام کے بعد وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن گئے اور نہرو نے انہیں بنایا. اس لیے یہ ہمارے یہاں کسی کو پتا ہے کہ نواب اسماعیل کون ہے؟ صحیح بات, کسی کو نہیں پتا. اور لوگ حیران رہ گئے کہنے کہ اچھا جی یہ آپ دیکھیں نا کہ یہ جو حسرت موانی ہے وہ پاکستانی نہیں آئے, وہ وہیں رہے. کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے مسلمان لیڈر تھے اور پاکستان کے بڑے حامی تھے. ٹھیک ہے, حامی ہوں گے, وہ تو خود نہیں پاکستان آئے. یہ اس لیے ہوا. اور جب پاکستان محمد علی جناح 11 اگست کو پاکستان آئے, 10 اگست کو, تو وہ کہہ کے کیا آئے تھے کہ میں آج سے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی ریاست کے وفادار رہیں. جناب من, جب آپ ایک علیحدہ ملک بنانے جا رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہیں رہیں, اور پھر ایک طرف آپ کا نعرہ یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو پھر ان کو کس کے رحم و کرم پہ کیوں کہا کہ ان کے ساتھ رہو جب آپ رہ نہیں سکتے؟ آپ کا تو مین مقصد, مین مشن ہی یہ تھا کہ مسلمان ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور وہ یہ اس لیے کہ وہ مسٹر جناح جو تھے وہ ہاسٹیج کی پالیسی کے بلیو کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر کوئی نقصان ہوا تو ہم اس کا بدلہ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں سے لیں گے. وہ ہاسٹیج بنانے کی جو پالیسی ہے نا, اس پر کیا یہ آپ غیر اخلاقی اور بدتمیزی کی بات نہیں ہے کہ کرے کوئی یعنی انسانی لحاظ سے دیکھیں نا, ایک بیٹا بھی کرے تو اس کی سزا باپ کو نہیں دی جاتی. لیکن وہ اس پالیسی پہ بلیو کرتے تھے. بلکہ انہوں نے تو کانپور میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں اتنے لاکھ مسلمانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں مسلم پاکستان کے قیام کے لیے. یہ ان کا آن ریکارڈ 2 کروڑ جی. ہاں, انہوں نے کہا تھا کہ میں کروڑوں مسلمانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, اور یہ ان کا بیان ہے. اچھا, کیا آپ پنڈت نہرو کی پالیسی کو جو انہوں نے مسلمانوں کی مسلم نوازی میں حد سے آگے چلے گئے, کیا آپ درست سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کا ملک توڑا تھا اور اس کے لیے اتنی بڑے لوگوں کو بہکاوا دیا تھا, ڈرامے بازیاں کی تھی, ان کو وہاں عزت کے ساتھ نہ صرف رہنے دیا گیا بلکہ وہ چنگے اچھے بڑے عہدوں پہ بھی فائز ہوئے؟ دیکھو جی, میں اس کو مسلم نوازی نہیں سمجھتا, کیونکہ نہرو بیسیکلی سیکولر تھے. وہ تمام مذاہب کو برابری کا درجہ دینے پہ یقین رکھتے تھے. یہ مسلم نوازی نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر ماڈرن ہندوستان بنانا ہے, ماڈرن انڈیا بنانا ہے, تو تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کو برابر اپرچونیٹیز دینے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے انہوں نے اپرچونیٹیز دی. یہی وجہ ہے کہ 1 سے زائد مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان کے صدر بنے, چیف جسٹس بنے, اور حتیٰ کہ ایئر فورس کے چیف بھی بنے. یا آپ کو شاید پتا ہو کہ 1971 میں جب یہ بنگلہ دیش بن رہا تھا تو ہندوستان کی ایئر چیف تھے وہ مسلمان تھے. ٹھیک, اس لیے وہ یہ, اور اب ان کی 2-3 ریاستیں تو ایسی ہیں جہاں مسلمان چیف منسٹر بنے. راجستھان میں بھی بنے, بہار میں بھی بنے, اور گورنر تو آج بھی کئی ہیں. عارف محمد خان آج کل کیرالہ کے گورنر ہیں, کیرالہ کے گورنر ہیں, وزیر بھی رہے ہیں. اور آج بھی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بھی مسلمان, مثلا راجیہ سبھا جو ہے وہ اس کی چیئرمین جو ہیں وہ عورت رہی ہیں, نجمہ ہپت اللہ. جی ہاں جی. ٹھیک ہے, اس لیے بہت سے جو لوگ ہیں وہ وہاں. اچھا, اس کے برعکس ہم تانے ان کو دیتے ہیں. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ یہاں کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نہیں بن سکتا. نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر مسلم نہیں بن سکتا. ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہی ہوگا. تو بات وہی آ رہی ہے. نہیں, میں کہ مسلمان ہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی شریعت کورٹ میں کوئی غیر مسلم جج نہیں لگ سکتا, کوئی غیر مسلم وکیل نہیں پیش ہو سکتا. تو کیا یہ مذہبی جو ڈسکریمنیشن ہے کہ اس کے ضمن میں آتی؟ ہمارا آئین ایک طرف تو کہتا ہے کہ مذہبی ڈسکریمنیشن نہیں کی جائے گی, دوسری طرف یہ پوری کی پوری. دیکھیں جی, پاکستان کے آئین میں خود انٹرنل کانٹرڈکشن بہت ہے. مثلا تمام شہریوں کو وہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان برابری کا درجہ دیتا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی بات کرتا ہے کہ صرف مسلمان ہی بن سکتا ہے.
جو صدر یا وزیر اعظم، اس لیے اس کے اندر داخلی تضادات بہت ہیں پاکستان کے آئین میں. بالکل یہ تضادات آگے پھر جو فردر قانون سازی ہوئی ہے اس میں اور بڑھتے چلے گئے. اس میں بھی بہت ہیں، اس میں بھی بہت ہیں، روز بڑھتے ہیں، ہر روز بڑھتے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں نا ان کی وجہ سے جب مڈ میں یہ چیزیں ہیں تو آگے جا کے اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی پیچھے جب عید الاضحیٰ تھی تو کئی احمدیوں کو پکڑ لیا گیا کہ تم قربانی کا جانور لے جانے والے کون ہوتے ہو، قربانی نہیں کر سکتے. وہ تو روز ہوتا ہے. احمدیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے مینار توڑ دیے ہیں، ان کو ویسے جا کے آگ لگا دی ہے. یہ تو بہت روٹین کی ہے. ہمارے یہاں چرچز کو آگ لگائی گئی ہے، اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ بھئی جو منارٹیز کی عبادت گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ تو بہت روٹین کا معاملہ ہے ہمارے یہاں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی کسی کو پتہ نہ ہو. سب کو پتہ کہ ایسے ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی پتہ ہے، اور وہ اس پر چپ ساتھ دیتے ہیں اور نظریں دوسری طرف کر دیتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کے نزدیک اقلیتوں کا تحفظ کا اتنا ہی مطلب ہے کہ 25 دسمبر کو جا کر کسی چرچ میں وزیر اعظم کیک کاٹ لے، گورنر ہاؤس میں کیک کاٹ لیں، بس وہ بہت ہو گیا. پاکستان کی اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. کہاں حاصل ہیں؟ پاکستان کی اقلیتوں کو کوئی برابر کے حقوق حاصل نہیں ہے. وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں. دیکھیں نا اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے یہاں بڑے ڈنکے ڈھول بھی پیٹے جاتے ہیں جی فلاں غیر مسلم تھا تو اس نے اسلام قبول کر لیا. کیا یہ رائٹ آپ دوسروں کے لیے بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے میں جاتا ہے تو آپ کی اپروچ کیا ہوتی ہے؟ اس پر بات نہیں ہو سکتی. یہ بہت مشکل سوال ہے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ جو ظاہر ہے جو اسلام چھوڑے گا وہ مرتد ہوگا، اور مرتد کی سزا ہمارے علماء کرام کے نزدیک وہ جانتے ہیں. UN ہیومن رائٹس چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو اپنی مرضی کا مذہب رکھنے کی آزادی ہے اور مذہب چینج کرنے کا بھی حق ہے، اور اس پہ پاکستان نے پوری دنیا کے سامنے سگنیچر کیے ہوئے ہیں. سگنیچر تو پاکستان نے بہت سے جو یونائٹڈ نیشنز کے کنونشنز ہیں اس پر کیے ہوئے ہیں. مثلا ILO کے بہت سے، ایز انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے بہت سے کیے ہیں، پولیٹیکل اور سول رائٹس کے بھی کیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان ان کنونشنز کی خلاف ورزی ہر روز کرتا ہے. مجھے بتائیں ILO کا جو چائلڈ لیبر کا کنونشن ہے اس پر پاکستان نے دستخط کیا ہے، لیکن پاکستان کا ایک جج جو اس کے گھر 13 سالہ بچی کام کر رہی ہے، یہ تو خود اس کی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کے قانون کی. صاحب نے جو دکھتا مسئلہ اٹھایا ہے، میں عرض کروں یہ وہ رضوانہ وہ بچی اتنی زیادہ ظلم اس کے ساتھ ہوا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس کے توبہ بیان کرتے ہوئے بھی زخموں میں کیڑے پڑ گئے، اور مطلب اس کو آج ابھی تک میری اطلاع کے مطابق جس نے یہ جرم کیا ہے اس کی گرفتاری تک نہیں ہو سکی. نہیں، گرفتاری اس کی آپ تھوڑی سی دیں. گرفتاری اس نے ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل لی ہے جی، ٹھیک ہے. اب جب جا کے وہ اسلام آباد سے اس کی انٹرم بیل لے گا، انٹرم بیل لینا اس کا حق ہے، یہ قانون میں ہے، یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بات تب بنے گی اگر اس کو کنفرم بیل ملتی ہے. تو ابھی اس کی انٹرم بیل ہے. اس پر کوئی اعتراض، جو ہمارا سوشل میڈیا پہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ قانون سے ناواقفی کا نتیجہ ہے. لیکن ایک آتا ہے نا کہ جس نے اتنا گناؤنا جرم کیا اس کے باوجود بھی اس کا اس کے باوجود بھی انٹرم دینے والے نہیں غور ہو سکتا. وہ قانون میں انٹرم بیل جو ہے وہ اس کا حق ہے، چاہے آپ نے جتنا مرضی گناؤنا جرم کیا ہوا ہے. اب کیونکہ وہ گرفتار نہیں ہوا، وہ کسی طریقے سے عدالت تک پہنچ گیا ہے، اس لیے یہ انٹرم بیل اس کا حق ہے. ہاں، اگر آپ اس کو اس سے پہلے گرفتار کر لیتے تو پھر کوئی اور بات ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے جو گناؤنے جرم کرنے والے ہیں ان کو پاکستان کے قوانین میں یا ہمارے پریکٹیکلی کیا ویسی سزا ملی ہے جو ہونی چاہیے ایسے جرم کے بالمقابل؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو جرم کرنے والا ہے اس کا تعلق کس طبقے سے ہے. اگر تو وہ غریب آدمی ہے تو اس کو ضرور ملی ہے، اگر وہ طاقتور حلقوں سے تعلق رکھتا ہے تو میں کہوں گا نہیں ملی ہے. تو پھر ایک پاکستان کا کیا نعرہ ہے؟ وہ کتابی نعرہ ہے. اس کتابی نعرے پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو بس ایسے ہی ہے، آپ جو نعرے مارتے ہیں یہ بھی ایک نعرہ ہے. اچھا، آپ قانون دان جو آپ نے بات کی میرے ذہن میں فوراً آیا، وہ دیت کا قانون کیا ہے؟ قصاص اور دیت کی وجہ سے تو ریمنڈ روز کہتے ہیں جی اس کو نواز شریف نے رہا کر دیا، اس کو زرداری نے رہا کر دیا. اور بھائی اس نے جو آپ کا قانون ہے قصاص اور دیت کا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ رہا ہوا ہے. ریمنڈ ڈیوس باقاعدہ قانونی طور پر رہا ہوا تھا. شاہ رخ جتوئی جو ہے وہ قانونی طور پر رہا ہوا ہے. کانجو جو ہے وہ پیسے دے کر رہا ہوا ہے. جب تک آپ کا قصاص اور دیت کا قانون ہے
جو طاقتور لوگ ہیں وہ رہا ہوتے نہیں ہیں. لیاقت صاحب ایمانداری سے بتائیے کیا اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی تگڑے بندے کو کبھی بھی وہ کو سزا مل سکتی ہے؟ نہیں میرا ہے کہ قانون کو بدلنے کی بات کرنی چاہیے نا، بجائے اس کے لوگوں کی مذمت کی جائے. قانون بدلنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ بھئی یہ قصاص اندیت جو ہے یہ جو آپ قانون بدلنے کی بات کریں گے تو 10 مولوی آپ کے پاس آ جائیں گے کہ آپ اسلام کے قانون کے بدلنے کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں جب قانون موجود ہے تو لوگ اس کا طاقتور فائدہ بھی اٹھائیں گے اور وہ اٹھا رہے ہیں فائدہ. نہیں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ آپ یہ قانون جو ہے یہ اس میں پروسیجرل جو تبدیلیاں ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ اس کو بدلنا چاہیے تو بدلنا چاہیے اس کو. خیر ہم اصل موضوع پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ پارٹیشن میں کے دوران جو بربادیاں ہوئی جن کو ہم کہتے ہیں ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا، تو یہ اتنا جو خون میں بچہ تھا جو میں پڑھتا ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اتنا بڑا کھلواڑ، اتنے بے گناہ انسان جس طرح مارے گئے ہیں اور اخیر ہو گئی ظلم کی، تو اس کا خون کن کی گردن پہ، کون ہے اس کا مجرم؟ وہی مجرم ہے نا جی جنہوں نے کہا کہ جی ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، جنہوں نے کہا جی کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ ان کے ساری اس خون کا جو ہے وہ حساب ان سے لینا چاہیے نا، جنہوں نے کہا جی ہندو اور مسلمان 2 علیحدہ قومیں ہیں، ہم نہیں رہ سکتے ساتھ. اچھا یہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی بڑے ظلم تھے، زیادتیاں تھی، اسلام ختم ہو جانا تھا، مسلمانی ختم ہو جانی تھی اگر یہ نہ کیا جاتا، تو اس کو آپ کس طرح؟ مجھے بتائیں ہندوستان میں اسلام ختم ہو گیا؟ اس ہندوستان میں لاکھوں مساجد ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، اور اس وقت جو ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ پاکستان جتنی مسلمان کی آبادی ہے. کیا 47 کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کم ہوئی ہے یا زیادہ؟ تب 9% تھے، اب شاید 15%. آج 15% ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اسلام کو کوئی خاتمے کی بات تھی، نہ مسلمانوں کے ختم ہونے کی بات تھی. یہ تو سیاسی اسٹنٹ بازی تھی جو جناح صاحب نے چلائی. اچھا ذرا سی بات ہوتی، کہا جاتا ہے دیکھیں جی دیکھیں ان کے ساتھ وہاں انڈین مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، رول گئے ہیں، بڑے بری حالت میں ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، بی جے پی نے ان کو کہیں کا نہیں رہنے دیا. دیکھیں جناح نے کتنا اچھا کر دیا جو انہوں نے ہمیں بچا لیا، ورنہ آج ہم بھی اسی طرح رول رہے ہوتے. کوئی رول نہیں رہے. دیکھیں جی جیسے ہر ملک میں منورٹیز کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس طرح ہندوستان کے مسلمان منورٹی ہیں، ان کے پرابلمز ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کو پرابلم درپیش ہے. لیکن جیسے ہمارے ہاں ان پرابلمز کو پینٹ کیا جاتا ہے ویسے پرابلم نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کہیں جی پاکستان کے ہندوؤں کو مسائل نہیں ہیں، مسائل ہے. پاکستان کے کرسچنز کو مسائل نہیں ہیں، مسائل ہے. لیکن وہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے کہ وہ خود اپنے مسائل جو ہے حل کرنے کی اور ان طاقت رکھتے ہیں، اور وہ اس کے لیے لڑتے بھی رہتے ہیں. اب انہوں نے پاکستان کی طرف دیکھنا بند کر دیا ہے. نہ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، نہ پاکستان سے کوئی توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان ان کے لیے کچھ کر سکتا ہے. وہ اپنی جنگ آپ ہی لڑ رہے ہیں. نہیں وہ تو تقریریں کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، لمبی چوڑی اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں. کیا یہاں ہم نے اقلیتوں کو حق دیا ہے کہ وہ بھی اسی طرح نکل سکیں؟ نہیں، ہم نے بالکل کوئی حق نہیں دیا. وہاں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا مرکز ہے، میں نے دیکھا ہوا مرکز بھی، وہ نظام الدین ہی میں ہے. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بھی آج تک ہر یو پی کے اور بہار کے اسکول میں اردو کا ٹیچر ہونا لازمن ہے. ہر اسکول اور ہر یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ ہے. یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اور کیا ہے؟ صحیح بات. ہر جو یونیورسٹی ہے وہاں اردو ڈپارٹمنٹ ہے، عربی فارسی کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارے تو عربی فارسی کے ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو گئے ہیں. ہندوستان میں، بھارت میں آج بھی یونیورسٹیز میں عربی فارسی کے ڈپارٹمنٹ موجود ہے.